बरेलवी मकतबा फ़िक्र के लोगों से मेरा गुजारिश है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए है और आप लोगों को ये वीडियो पूरे का पूरा देख लेना चाहिए ताकि आप लोगों को भी पता चले कि आपके उलमा ऐसी कौन सी 8 शर्मनाक और ख़तरनाक बातें हैं जो वो आप लोगों से छुपाते हैं। तो चलिए आइए आज की वीडियो की जानिब बढ़ते हैं और इंजीनियर साहब से सुनते हैं कि इंजीनियर साहब 8 ऐसे कौन से हक़ाइक़ हैं वो बताने जा रहे हैं। आइए वीडियो का आगाज़ करके देखते हैं, बाद में अपनी बातें करते हैं। भाइयों, हमारे सब कॉन्टिनेंट में यानी इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 मुल्कों का कल्चर ऐसा है कि यहां जिसको भी किताब सुन्नत की बात बताई जाती है तो वो बजाय किताब सुन्नत की पैरवी करने के फौरन उन बातों को अपने मकतबा फिक्र और अपने बुजुर्गों की किताबों के साथ कंपेयर करना शुरू कर देता है कि अगर मैंने ये कुरान की आयत या हदीस मान ली तो फिर मेरे मकतबा फिक्र के इतने बड़े बड़े बुजुर्ग वो जो कुछ कह गए उनका क्या बनेगा। हालांकि होना चाहिए कि वो बुजुर्ग अपनी कब्रों में पहुंच चुके, अल्लाह के पास जा चुके, उनके साथ जो मामला होना है वो अल्लाह के सुपुर्द। हम किसी के पीछे अपनी आखिरत क्यों बर्बाद करें। फिरका वारियत की ये सबसे बड़ी लानत है कि हम किताबो सुन्नत की बात को अपने बुजुर्गों की बातों पर पेश करते हैं, हालांकि इसके उलट होना चाहिए कि हमें बुजुर्गों की बातों को, अपने उलमा की बातों को किताब सुन्नत पर पेश करना चाहिए। अब भाइयों, हम उन इबारात की तरफ आते हैं और इन इबारतों का मैं सिर्फ कंपैरिजन करवाऊंगा, उलमा का नजरिया वर्सेस वही का फैसला। पहले वो इबारत पढ़ूंगा, एग्जैक्ट जो इबारत लिखी होगी उस किताब में, और उसके मुकाबले पर वही क्या कहती है, यानी किताब सुन्नत और इजमा। ये बरेलवी मकतबा फिक्र के बहुत बड़े आलिम मौलाना अहमद रजा खान साहब बरेलवी, मलफूजात हिस्सा 4 सफ़ा 377, जो कि हमारे बुक कार्नर जेहलम से शाया हुआ और इस वक्त आला हजरत.net नाम की बरेली की एक वेबसाइट है, उस पर भी ये सारे मलफूजात रखे हुए हैं। तो वो अपने मलफूजात में जिक्र करते हैं, जब मजमा हुआ कुफार का मदीना पर कि इस्लाम का कला कमा कर दें, यह गज़वा अहज़ाब का वाक़या है। रब अज़्ज़ वजल ने मदद फरमाना चाहिए अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो शमाली हवा को हुक्म हुआ कि जा और काफरों को नेस्त नाबूद कर दे। हुक्म किसका हो रहा है? अल्लाह का। हवा को, शमाली हवा को। हवा ने कहा बीबियां रात को बाहर नहीं निकलती, यानी हवाओं ने अल्लाह के कहने पर इनकार कर दिया कि बीबियां रात को घर से नहीं निकलती, तो अल्लाह ने उस हवा को बांझ कर दिया। इसी वजह से शमाली हवा से कभी पानी नहीं बरसता, हालांकि पाकिस्तान में मॉनसून की जितनी बारिशें वो शमाल से ही होती हैं। फिर सबा से फरमाया तो उसने अर्ज की कि हमने सुना और अतात की, और वो गई और कुफार को बर्बाद करना शुरू कर दिया। ये वो कह रहे हैं कि मामला हुआ कि शमाली हवा को हुक्म हुआ, लेकिन उसने अल्लाह का हुक्म नहीं माना तो अल्लाह ने उसे बांझ कर दिया। भाइयों, सवाए इंसानों और जिंदों के इस कायनात की कोई मखलूक अल्लाह ताला के हुक्म का खिलाफ नहीं करती। यह कैटेगोरिकल मेंशन है, कैटेगोरिकल। और इंसान और जिन क्यों, इनको इख्तियार दिया गया है सूरह अद्दहर के अंदर, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। हमने हदायत का रास्ता तुम्हें दिखा दिया, चाहो तो इस रास्ते को इख्तियार करो, चाहे हमारी नाशुक्री इख्तियार करो। तो यह भी इसलिए नाफरमान है कि इनको इख्तियार दिया गया, बाकी किसी चीज को इख्तियार नहीं, और वही है वही का फैसला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकून। उसकी शान तो यह है कि जब किसी चीज का इरादा फरमाता है तो कहता है हो जा, तो वो हो जाती है। लेकिन जिन्नों और इंसानों को इख्तियार दिया, बाकी मखलूकात को कोई इख्तियार नहीं। बल्कि सूरह हामीम सजदा की 11 नंबर आयत में है कि हमने जमीन और आसमान को हुक्म दिया कि चाहते हुए या ना चाहते हुए हमारी अतात इख्तियार करो, तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हुए आपकी अतात में आते हैं। तो हर चीज जबरन मजबूर है उस कानून की जो अल्लाह ने उसके लिए मुकर्रर किया। यह हो ही नहीं सकता कि पानी को आप आग पर फेंकें और पानी जो है पेट्रोल का काम करना शुरू कर दे। फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर कभी भी नहीं टूटेगा। यह नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला किसी चीज को हुक्म दे और वो कहे जी बीबियां रात को घरों से बाहर नहीं निकलती। वलियाज़ु बिल्लाहि तआला। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब, जो हमारे करीब ही 40 मिनट की ड्राइव है, गुजरात शहर के बहुत बड़े आलिम थे बरेलवी मकतबा फिक्र के, वो अपनी मिशकात शरीफ की शरह के जिल्द सोम और पेज नंबर 357 पर लिखते हैं, और ये कादरी पब्लिशर्स लाहौर से शाया हुई है। वो कहते हैं जुन्नून हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का लकब है क्योंकि आप कुछ रोज मछली के पेट में रहे। उलमा फरमाते हैं किताब सुन्नत में नहीं है कि उस मछली का पेट अल्लाह के अर्शे आजम से भी अफजल है। वलियाज़ुबिल्लाहि ताला। कि एक पैगंबर का कुछ दिन तजल्लीगाह रहा, जब मछली का पेट अर्शे आजम से अफजल हो गया तो हजरत आमिना खातून का वो
شکم پاک جس میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 9 ماہ تک جلوہ افروز رہے، وہ تو عرش اعظم سے کہیں افضل ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ یہ جملہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کیا حکم ارشاد فرمائے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے بات سمجھی جا سکتی ہے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی ملفوظات حصہ اول صفحہ 106 بک کارنر جہلم سے شائع شدہ ہے۔ ان سے سوال ہوا، عرض، یہ کوشچن ان سے ہو رہے ہیں، عرض غوث ہر زمانے میں ہوتا ہے؟ یہ پوچھا کسی نے سوال، ان کا ارشاد بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم ہی نہیں رہ سکتے، یہ جواب دیا انہوں نے۔ کوئی آیت نہیں پڑھی، کوئی حدیث نہیں، یہ جواب دیا۔ اب اس کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ زمین و آسمان غوث نے سنبھالے ہوئے ہیں یا اللہ نے خود؟ کسی غوث کو کیا آج کسی بڑے سے بڑے عالم کو بھی زمین و آسمان کے سائز کا ہی نہیں پتا، سنبھالنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ بہرحال وحی کا فیصلہ سورہ فاطر آیت نمبر 41 ایگزیکٹ اسی الفاظ میں موجود ہے، آپ دیکھ لیں۔ انہوں نے کہا زمین و آسمان غوث نے سنبھالے میں، اب اللہ تعالیٰ سے ذرا سن لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ ہی نے تھام رکھا ہے زمین و آسمان کو، کہیں جھول ہی نہ جائیں اپنی جگہ سے، اگر یہ ٹل جائیں تو ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اس کو تھام سکے۔ انہ کان حلیما غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ حلم والا ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ مولانا احمد رضا بریلوی صاحب ملفوظات حصہ اول صفحہ 97 پر جو بک کارنر سے شائع ہوئی ہے، اس پر ایک واقعہ سنا رہے ہیں اپنے کسی چاہنے والے کو۔ تو کیا کہتے ہیں، ایک مرتبہ سیدنا جنید بغدادی دریائے دجلہ پر تشریف لائے اور یا اللہ کہتے ہوئے اس پر زمین کی مثل چلنے لگے۔ دریائے دجلہ پر آئے اور یا اللہ کہا اور دریا کے اوپر چلنا شروع کر دیا۔ ایک شخص نے عرض کی کہ میں کس طرح ہوں، تو انہوں نے کہا تو یا جنید کہتا ہوا چلا۔ یہ یہاں بات ختم نہیں ہوئی ہے، اس کا ابھی ڈراپ سین آنا ہے آگے۔ اس نے یہی کہا، یعنی یا جنید، اور دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا۔ واہ جی واہ۔ جب بیچ دریا میں پہنچا تو شیطان لعین نے دل میں وسوسہ ڈالا کہ حضرت خود تو یا اللہ کہہ رہے ہیں اور مجھے یا جنید کہہ رہے ہیں، اس نے بھی یا اللہ کہا اور ساتھ ہی غوطہ کھا گیا۔ کیا کمنٹس کرے بندہ اس پہ؟ یا اللہ کہنے کو وسوسہ کہہ رہے ہیں۔ اب آپ کو پتا چلا کہ میں کیوں کہتا ہوں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کے اپنا رب مان لیا ہوا ہے۔ تبھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ کہا تو غوطہ کھایا، پھر پکارا حضرت میں چلا، فرمایا وہی کہو یا جنید۔ اس نے پھر یا جنید کہا تو پھر دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا۔ پھر حضرت جنید نے فرمایا ارے نادان، ابھی تو جنید تک پہنچا ہی نہیں، اللہ تک رسائی کی حوث ہے۔ استغفر اللہ۔ انبیاء کے ماننے والے تو پہلے دن ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھوا کر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم تک پہنچاتے ہیں، اپنے تک نہیں۔ اپنے ذات کی نفی کرنے والا اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب جال حق کتاب صفحہ 145 قادری پبلشرز لاہور سے جو شائع ہوئی، نور و بشر والی بحث والے چیپٹر میں لکھتے ہیں، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 110 کی تشریح کرتے ہوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے کہ بے شک انسان ہونے میں میں بھی تمہاری طرح ہوں، انسان ہونے میں میں بھی تمہاری طرح۔ جنس کے اعتبار سے انسان تھے، مرتبے کے اعتبار سے انسانیت کو ناز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات میں۔ تو اب وہ نور و بشر والے مسئلے میں بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس آیت کو کہتے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو میں تم جیسا بشر ہوں۔ اس آیت میں کفار سے خطاب ہے، چونکہ ہر چیز اپنی غیر جنس سے نفرت کرتی ہے، لہٰذا فرمایا گیا کہ اے کفار تم مجھ سے مت گھبراؤ، یعنی میں بھی انسان ہوں تم بھی انسان ہو، مجھ سے مت گھبراؤ، میری دعوت سنو، میں تمہاری جنس سے ہوں یعنی بشر ہوں۔ بالکل ٹھیک بات کہی، یہی اس سے مقصد تھا، لیکن آگے دیکھیں انہوں نے کیا کیا۔ جیسا کہ شکاری جانوروں کی سی آواز نکال کر شکار کرتا ہے، اس سے کفار کو اپنی طرف مائل کرنا مقصود ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ وہ کہتے ہیں جب شکاری نے کوئی جانور تتر یا بٹیر کو شکار کرنا ہوتا ہے تو اپنے منہ سے ویسی آواز نکالتا ہے تاکہ اس کو شکار کرنے کے لیے قریب کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قل انما انا بشر مثلکم کہہ کر کافروں کو اپنی طرف متوجہ کراتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس پر میں وہ آیت پڑھوں گا، وہی کا فیصلہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 48 اور سورۃ الفرقان آیت نمبر 9۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، اے محبوب دیکھ تو صحیح تیرے بارے میں کیسی کیسی مثالیں یہ بیان کرتے ہیں۔ فلا فضلوا، یہ گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا، اب ان کو کوئی راہ ہدایت نہیں ملنے والی، جو حضور کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، عجیب و غریب مثالیں، والعیاذ باللہ تعالی۔ ہمارے سب کانٹیننٹ میں ایک بہت بڑے بزرگ جن کو لوگ داتا صاحب کہتے ہیں، علی بن عثمان حجویری صاحب، جن کا مزار لاہور میں ہے، ان کی کتاب ہے کشف المحجوب، جو ان کے ماننے والے تو کہتے ہیں انہی کی کتاب ہے، کوئی تبدیلی اس میں نہیں ہوئی، یہ معرفت کی باتیں ہیں جو انہوں نے لکھی۔ کشف المحجوب
کا اردو ترجمہ دیوبند نے بھی چھاپا ہے، اور بریلویوں میں مولانا فضل الدین گوہر صاحب نے ترجمہ چھاپا ہے ضیاء القرآن پبلیکیشن سے. یہ وہ ہے کشف المحجوب، جس کے بارے میں کہتے ہیں جدہ مرشد نہ ہو کشف المحجوب پڑھ لے. کہتے ہیں نا کہ جس کو پیر نہ ملے تو اس کے لیے پیر یہ کتاب ہے. یہ ذرا کتاب سن لیجئے. صاحب اور سکر کا چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 14. اس میں لکھتے ہیں دیوبندی ترجمہ مولانا عبدالرؤوف فاروقی صاحب کا صفحہ 291 ہے، اور بریلوی ترجمے میں صفحہ 267 ہے، 267 ضیاء القرآن والوں کا. صاحب اور سکر کی تعریف کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک نظر جب وہاں پڑی جہاں نہ پڑنی چاہیے تھی، یعنی اوریہ کی بیوی پر، کسی دوسرے کی بیوی پر حضرت داؤد علیہ السلام کی نظر پڑی. یہ اصل میں وہ ٹیمپرڈ فارم میں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ آج موجود ہے نا تورات، اس میں یہ واقعہ بےہودہ لکھا ہوا ہے. وہ ٹیمپرڈ فارم میں تحریف شدہ وہاں سے نقل کیا ہے. ان کا صحابی ہے اوریہ، اس کی بیوی پہ حضرت داؤد کی نظر پڑی تو آپ علیہ السلام کو حق تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کا سامنا کرنا پڑا. اور تو آگے ڈیٹیل بھی موجود ہے کہ وہ پھر بعد میں انہوں نے اپنے اس صحابی کو جنگ میں آگے بھیج کے قتل کروا کے خود اس عورت سے شادی کر لی. یہ پورا واقعہ ولیعوذ باللہ تعالیٰ اس میں لکھا ہے. تو وہ کہتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا کہ یہ تو نے کیا کیا. اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ، ان کی بھی اسی طرح کی ایک نگاہ حضرت زید ابن حارثہ کی بیوی پر پڑی ولیعوذ باللہ تعالیٰ. تو حضرت زید ابن حارثہ پر ان کی بیوی حرام ہو گئی. حرام کیوں ہو گئی؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی معاذ اللہ استغفر اللہ کہ ان سے وہ شادی کر لیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی کو نفرت ڈالی کہ وہ ان پر حرام ہو گئی. حضرت زید ابن حارثہ نے طلاق دے دی، حالانکہ یہ وجہ نہیں تھی طلاق کی. وہ وجہ کیا تھی کہ حضرت زید ابن حارثہ غلام تھے اور وہ ہاشمی خاندان سے تھی، ان کی آپس میں بند نہیں پا رہی تھی، یہ وجہ تھی. تو کہتے ہیں یہ نظر پڑ گئی تو حرام ہو گئی. اور یہ ام المومنین حضرت زینب کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اب وہ کہتے ہیں اس لیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نظر حالت صحو میں تھی. صحو کہتے ہیں جان بوجھ کر بندہ ہوش میں ہو اور اسے کوئی بھول چوک ہو جائے. تو کہتے ہیں داؤد علیہ السلام تو ہوش میں تھے، انہوں نے اپنی صحابی کی بیوی کے ساتھ جو کچھ وہ معاملہ دیکھنے والا کیا تو اللہ نے ان کو ڈانٹا. اور ہمارے نبی کو نہیں ڈانٹا، اس کی وجہ بتا رہے ہیں کیوں. وہ کہتے ہیں اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حالت سکر میں تھی، یعنی مدہوشی کی حالت میں تھی، اس لیے ان پر گرفت نہیں ہوئی. سکر اور صاحب یہ ٹرمز ہیں دو تصوف کی. صاحب کہتے ہیں جو بندہ ہوش میں ہوتا ہے جس کو سالک کہتے ہیں، اور سکر کہتے ہیں یہ مجذوب جس کو ہوش نہیں ہوتی. اور سکر کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن تو ہوتا ہے مدہوشی میں، نشے کی وجہ سے جو مدہوش ہو جاتا ہے یا کسی خوف کی وجہ سے، اس کو کہتے ہیں یہ سکر میں ہے. تو انہوں نے کہا چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکر میں تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے گرفت ہی نہیں کی. ایک بندہ ہوش میں ہی نہیں ہے تو وہ جو مرضی کرتا پھرے. والعیاذ باللہ تعالی، استغفر اللہ واتوب الیہ. اب یہ تو تھا ان کا عقیدہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا عقیدہ قرآن پاک میں جو بیان ہوا وہی کا فیصلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا، اس ستارے کی قسم کہ جب وہ اترے. ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں. کیٹاگوریکل مینشن. وما ینطق عن الہوا، وہ تو اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے. ان ہوا الا وحی یوحا، وہ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کو وحی ہوتی ہے. یہ ہے گارنٹی. اب یہ کتاب بزرگ بریلویوں اور دیوبندیوں کے مشترکہ بزرگ ہیں خواجہ فرید الدین گنج شکر. ان کی کتاب ہے حشت بہشت، جس میں 8 بزرگ جو چشتی سلسلے کے بزرگ ہیں ان کے حالات زندگی جمع کیے گئے ہیں. اس میں سے ایک فوائد السالکین ہے صفحہ 19 اور شبیر بردرز لاہور کی شائع شدہ ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی صاحب جو خلیفہ تھے خواجہ معین الدین چشتی صاحب کے، ایک دفعہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ میں مرید ہونے آیا ہوں. تو خواجہ نے فرمایا جو کچھ ہم کہیں گے کرے گا، اگر یہ شرط منظور ہے تو مرید کر لوں گا. اس نے کہا کہ جو کچھ آپ کہیں گے میں وہی کروں گا. ان کو کیا پتا تھا یہ کیا کروانے لگے. تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا کہ تو کلمہ اس طرح ہی پڑھتا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اس نے کہا جی ہاں. تو فرمایا تو اب ایک بار اس کلمے کو یوں پڑھ، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ والعیاذ باللہ. چونکہ راسخ العقیدہ تھا. یہ کامنٹس کس کے آ رہے ہیں؟ فرید الدین گنج شکر صاحب کے. کہتے ہیں بڑا پکا عقیدے والا تھا، کیونکہ فرید الدین گنج شکر صاحب خود خلیفہ ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے جنہوں نے کلمہ پڑھوایا. اس نے فوراً پڑھ دیا. خواجہ صاحب نے اس سے بیعت لی اور بہت کچھ خلعت اور نعمت عطا فرمایا اور کہا میں نے فقط تیرا امتحان لیا تھا. یہ اینڈ پہ نا وہ ایسی بات کر دیتے ہیں، اٹھو مت بیٹھو، پتہ ہی نہ چلے کہ اٹھنے کا کہا ہے کہ بیٹھنے کا. یہ اٹھو مت بیٹھو. میں نے فقط تیرا امتحان لیا تھا کہ تجھ کو مجھ سے کس قدر عقیدت ہے، ورنہ میرا مقصد یہ نہ تھا کہ تجھ سے کلمہ پڑھواؤں. بھائی مقصد ہے تھا یا نہیں تھا؟ اس کے بعد انہوں نے دوسرا کلمہ کو نہیں پڑھوایا، لہٰذا وہ کفر میں ہی مر گیا. اس کے بعد دوبارہ کلمہ پڑھانا چاہیے تھا نا. کیا صحابہ کرام علیہم رضوان مسلمان کرنے کے لیے یہ کلمہ پڑھواتے تھے لا الہ الا اللہ ابو بکر رسول اللہ؟ کبھی نہیں. اگر صحابہ کرام نے یہ کام نہیں کیا تو ان لوگوں کو کس نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنے ناموں کا کلمہ پڑھوا کر امتحان کریں؟ امتحان کرنے کے تو اور کئی طریقے موجود ہیں. یعنی وہ بیچارہ بیعت ہونے آیا تھا ایمان سے بھی جاتا رہا.
اب ذرا سن لیجئے وہی کا فیصلہ. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. بنیاد ہی لا دی ہے. اور پہلا فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا. یہ صحیح مسلم کی پہلی حدیث بھی ہے, حدیث جبریل والی. دوسرا نماز قائم کرنا, تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا, چوتھا حج اور 5واں رمضان کے روزے. تو احمد بریلوی صاحب کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کی حیات قبروں میں حقیقی حصی دنیاوی ہے, بلکہ سیدی کہتے ہیں بلکہ میرے جو آقا ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہہ رہے, اپنے ایک بزرگ کو کہہ رہے ہیں, بلکہ سیدی محمد بن عبد الباقی زرقانی جو دیوبند اور بریلویوں کے مشترکہ بزرگ ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات بھی پیش کی جاتی ہیں, وہ ان کے ساتھ شباشی بھی کرتے ہیں. میں نے کہا تھا نا بریلوی تو کھل ڈل کے بات کرتے ہیں, انہوں نے کوئی اس میں رہنے نہیں دی بات. انہوں نے کہا جناب دنیاوی کی آپ کو تعریف کھول کے بتاتے ہیں دنیاوی کا مطلب کیا ہوتا ہے, یہ سارے کام ہوتے ہیں وہاں پر. اچھا آپ بریلوی کہتے ہیں وہ جناب یہ تو انہوں نے عبد الباقی زرقانی کا قول نقل کیا ہے. اچھا تو نقل کر کے اس کی تردید کی ہے, انہوں نے تو اپنی بات کی دلیل میں وہ قول پیش کیا ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا سیدی, آپ کوئی کہ سیدی غلام احمد قادیانی فرماتے ہیں, پھر وہی کا فیصلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حقدار ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. حضور کی بیویوں کے بارے میں بات کرنا اپنی ماں کے بارے میں بات کرنا ہے. کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ وہ کمرہ ہے جس میں میرے والد صاحب میری والدہ کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کرنا. یہ تمام باتیں آپ نے سن لی, اس کے بعد فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے, میرے ہاتھ میں نہیں. اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے ان کے پیچھے, ان عبارتوں کے پیچھے, ان علماء کے پیچھے جو ان چیزوں کے ساتھ ہمیں اٹیچ کر رہے ہیں, ہم نے اپنی آخرت برباد کرنی ہے, یا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کتاب و سنت کی شکل میں جو ہم پر موجود ہیں ہمارے پاس, اس پر عمل کرنا ہے. میں آخر میں وہی آیت پھر پڑھ دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورۃ الاحزاب آیت نمبر 57, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں, لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, ان پر لعنت ہے اللہ کی دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا, اور ایسے لوگوں کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى, اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس ان کی کتابیں موجود ہیں, اور ان کتابوں میں ایسی عبارتیں موجود ہیں تاکہ ہم اینٹی وینم تیار کر کے ان کی پبلک کو یہ فاش باتیں دکھا سکیں, اور اس کے ذریعے لوگوں کو کتاب و سنت تک لا سکیں. مجھے الحمدللہ اس چیز کی خوشی ہے کہ یہ چیزیں موجود ہیں, ہم کچھ دکھا تو سکتے ہیں لوگوں کو, اور جب یہ لوگ نکالیں چیزیں تو اعلان نکالیں, ہم اس کو بھی ویلکم کہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں گستاخوں سے بچا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت رکھنے والے جو لوگ ہیں, کتاب و سنت کے منہج کے جو لوگ ہیں, ان کے ساتھ اٹیچمنٹ نصیب فرمائے. کتاب و سنت اور اجماع کی تعلیمات کو خود عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جو حق بات میں نے آج کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے معاف کر دے اور اس کو معاف بھی فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. تو میرے پیارے معزز و محترم ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو. ہم امید کرتے ہیں کہ بریلوی حضرات کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آ گئی ہوگی, اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جو حقائق بتا دیے, بریلوی حضرات یہ حقائق من و ان تسلیم بھی کریں گے. تو ملتے ہیں میرے پیارے معزز ناظرین ایک ایسی ہی دلچسپ اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.